हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज सुबह फिर माँ की बातें जली कटी बातों से आँख खुली थी। माँ की बातों के तीर मेरे दिल को चीर डालते। मैं बातों के वार सहती सहती लहूलुहान हो जाती, लेकिन माँ वार चलाती न थकती थी। मुझे अक्सर अपनी दादी की बात याद आती थी, जो हमेशा कहा करती थी कि सौतेली माँ सौतेली ही होती है। वह हमेशा ठीक कहती थी कि सौतेली वाकई सौतेली होती है। वह सगी माँ का दर्जा कभी नहीं ले सकती। सौतेली माँ सगी बनने में आए तो सगी माँ से ज़्यादा प्यार देती है, मगर उसके लिए भी अला ज़र्फ़ होना चाहिए कि माँ नहीं थी। माँ हर वक्त अपनी ज़बान से नेज़े की तरह मेरे दिल पर वार करती रहती थी और मैं बर्दाश्त करती। पता नहीं किस बात की चिढ़ थी माँ को मुझसे, तो हर वक्त निकालती रहती थी। मैं अक्सर अपनी माँ को पापा को याद करके रोती रहती थी और कहती थी कि मुझे किस अज़ाब में डालकर खुद सुकून की नींद सो गई हो। माँ की मेरे साथ की गई ज़्यादती और जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे, लेकिन मैं ये कभी नहीं जानती थी कि माँ मेरे साथ कोई ऐसा जुल्म भी कर गुजरेगी जिसका अज़ाला मुझे सारी ज़िंदगी में अदा न कर सकूँगी। मुझे आज काम के लिए देर हो रही थी। माँ की जली कटी बातों से मुझे साफ ज़ाहिर हो रहा था कि माँ को मेरा एक मिनट भी घर में और ठहरना मंजूर नहीं था। अब मुझे बातें सुनाती जा रही थी। मैंने जल्दी से काम वाले कपड़े पहने और काम के लिए निकल गई। मैं भूखी प्यासी निकल जाती, क्योंकि खाने में तो सुबह सुबह माँ की गालियाँ और जूते ही काफ़ी होते थे। माँ से अच्छी तो वह भी थी जो मुझसे काम लेती थी और 4 पैसे मुझे उज़्ज़त के भी दे देती थी। कम से कम उनकी ज़बान इस तरह की तो नहीं थी। बाजी जिनके घरों में काम में करती थी, वे बहुत ही प्यार करने वाली और रहम दिल थी। मेरी कोई भी बाजी कभी भी मेरे साथ ज़्यादती नहीं करती थी, बल्कि मेरी हर खुशी का ख्वाहिश का ख्याल रखती थी। ईद त्योहार होते तो मुझे तोहफ़े तैयार देने में पीछे न रहती। माँ से ये बात भी बर्दाश्त नहीं होती थी। माँ की मोहब्बत सिर्फ़ अपनी सगी बेटी के लिए थी। माँ सिर्फ़ उसी से प्यार करती थी, उसी पर जान निछावर करती थी, उसी पर अपने लाड प्यार लुटाती थी। ताने सुनने के लिए, मार खाने के लिए मैं जो ठहरी थी। कहते हैं जुल्म इतना करना चाहिए जितना इंसान खुद बर्दाश्त कर ले। माँ जुल्म करते वक्त ये कभी नहीं सोचती थी कि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, वे कभी न कभी पलट कर मेरी तरफ ज़रूर आ सकती है। माँ नाजुक बिल्ला खुद को वक्त का हकीम समझती थी। वे समझती थी कि वक्त की डोर उनके हाथ में है, जो उस डोर को वे जो चाहे जिधर चाहे दौड़ा सकती है। लेकिन कोई ये नहीं जानता कि जिसने पैदा किया है, जिसने नसीब लिखा है, उस नसीब में परेशानियाँ और खुशियों लाने वाला वही एक खुदा है, और जो खुदा के किए को नहीं मानता वह हमेशा पछताता है। यह अल्लाह की रज़ा ही तो थी कि मेरे सगे माँ बाप आज मेरे साथ नहीं थे और मैं एक आज अनजान हाथों में पल भर रही थी, जिनके हाथों में मुझे अपना मुस्तकबिल सिर्फ तबाह होता ही नज़र आ रहा था। नज़र क्या आ रहा था, मेरा तो मुस्तकबिल तबाह कर दिया गया था। माँ के कुछ फ़ैसलों ने और माँ के कुछ इरादों ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। मेरे साथ जुल्म करते हुए माँ ने कभी नहीं सोचा कि मैं किसी की बेटी हूँ। मेरी भी माँ थी, उसकी रूह को तकलीफ़ होती होगी। नहीं, कभी भी नहीं। माँ जुल्म सवात का काम समझ कर किया करती थी। मैं अक्सर रोती और अल्लाह से दुआ करती कि अल्लाह ताला तेरी क्या रज़ा है, या अल्लाह तेरे काम तो खुद ही जानते हैं। तू गफ़ूर है, रहीम है, तेरी रहमत के ख़ज़ाने भरे हुए हैं। तू जानता है कि किसको किस तरह नौजवान है, और शुक्र है तेरा कि तूने नसीब अपने हाथों में रखे हैं। अगर कहीं सौतेली माओ के हाथों में नसीब दे दिए होते तो आज हर बेटी सानिया जैसी ज़िंदगी गुजार रही होती। छोटे मोटे जुल्मों सितम को माँ अक्सर करती रहती थी, जैसे कि अपनी बेटी और में कोई फ़र्क करना। मेरे लिए कभी भी नया सूट नहीं आया था। मुझे हमेशा ही हिना के उतरे कपड़े पिलाया करती थी। हिना मुझसे छोटी थी, उसके बावजूद भी उसके अलग कपड़े मुझे दिए जाते थे। कपड़े ऐसे होते थे कि उनको आगे से सीधा करती तो वे पीछे से ख़राब हो जाते, पीछे से सीधा करती तो आगे से ख़राब हो जाते थे। इतनी ऊंची कमीज़, इतनी ऊंची शलवार मुझे पहनाती पड़ती थी, क्योंकि माँ की चाहत यही होती थी कि नए कपड़े हिना को लेकर दिए जाए और पुराने कपड़े सानिया ही पहनेगी। जब तक दादी ज़िंदा रही, ज़िंदगी में कुछ सुकून रहा। दादी के मर जाने के बाद मेरा सुकून, चैन सब कुछ बर्बाद हो गया।
پہلے میں ماں بابا کو رویا کرتی تھی، لیکن اب مجھے دادی کا رونا لے بیٹھا تھا۔ کوئی بھی تو اپنا میرے ساتھ نہ تھا۔ ظلم سہتے سہتے میری بس حد ہو گئی تھی۔ میری جان تو اس دن نکلی جس دن ماں نے میری شادی کا فیصلہ ایک ایسا آدمی کے ساتھ کیا جس کے بارے میں سنتے ہی میری روح کانپ جاتی ہے۔ میں آج بھی یاد کرتی ہوں تو میں اس وقت رو دیتی ہوں کہ میری ماں نے کام سوتیلے والا ہی کیا تھا۔ سوتیلی تھی اس لیے اس نے میری شادی بھی ایسے انسان سے کر دی جس نے میری باقی کی زندگی بھی تباہ کر دی۔ جب میری آنکھ کھلی تو مجھے اسکول کے لیے دیر ہو رہی تھی۔ ماں نے مجھے جلدی سے اٹھایا اور کہا کہ اسکول کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرا تیسری کلاس کا پیپر تھا۔ جلدی سے اٹھی، منہ ہاتھ دھو کر تیار ہو گئی اور ناشتہ کر کے اسکول کے لیے نکل گئی۔ اسکول میرا نزدیک ہی تھا، میں پیدل ہی 5 منٹ میں اسکول پہنچ جاتی تھی۔ پیپر دے کر فرار ہوئی تو اپنی سہیلیوں کے ساتھ کچھ دیر وقت گزارنے کے بعد میں گھر چلی آئی۔ ماں نے کھانا تیار رکھا تھا، میں نے کھانا کھایا اور کچھ دیر بعد ماں کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ ماں میرا سر تھپ تھپا رہی تھی اور ساتھ مجھے پیپر کے بارے میں پوچھ رہی تھی کہ کیسا ہوا ہے پیپر۔ میں نے ماں سے کہا کہ آپ کی بیٹی بہت ہی اچھا پیپر کر کے آئی ہے، دیکھنا ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی اول پوزیشن پر آئے گی۔ ماں میرا ماتھا چومتے ہوئے مجھے دعائیں سے بھر دیتی۔ مجھے ماں کے منہ سے نکلی ہوئی دعا بہت ہی پسند تھی۔ میں جان بوجھ کر ایسی حرکتیں کرتی تھی کہ ماں مجھے دعائیں سے نوازے۔ بابا کب آئے گے؟ میں نے ماں سے پوچھا۔ بابا شہر گئے ہوئے تھے جو کہ اب تک لوٹے نہیں تھے۔ بابا اکثر شہر جایا کرتے تھے اور کئی دن واپس ہی نہیں آتے تھے۔ اللہ جانے ایسا کون سا کام تھا بابا کا جو شہر میں 15 دن میں بھی مکمل نہیں ہوتا تھا۔ میں اکثر اماں سے کہتی تھی کہ مجھے تو لگتا ہے بابا کو شہر زیادہ ہی پسند ہے، جب بھی شہر جاتے ہیں تو واپس آنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ میری اور ماں کی بڑی حسرت تھی کہ ہم لوگ بھی شہر جائیں، وہاں کے لوگوں سے ملے، دیکھیں کہ شہر کا ماحول کیسا ہے، لیکن بابا ہمیں کبھی نہ لے کر جاتے، ہمیشہ ٹال دیتے تھے۔ ماں اور میں ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ ہمارا گاؤں بہت ہی خوبصورت اور صاف ستھرا تھا، ہریالی سے بھرا ہوا، پیارے پیارے نظارے ہر طرف دیکھنے کو ملتے۔ میں اکثر ماں سے کہتی کہ بابا کو شہر بہت ہی پسند ہے تو کیوں نہ ہم بابا کے ساتھ جا کر شہر میں ہی بس جائیں، لیکن یہاں کی تر و تازہ ہوا ہمیں شہر میں کہاں دیکھنے کو ملتی۔ ہمیں تو ہمارا گاؤں ہی بھا گیا تھا۔ آج پورے 15 دن ہونے کو آئے تھے۔ بابا کا کچھ پتہ نہ تھا۔ ماں کو بابا کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ ماں بار بار دروازے پر جاتی اور کہتی کہ آج بھی تمہارے پاپا نہیں آئے، نہ جانے ایسا کون سا کام ہے جو انہیں شہر میں 15 دن کے لیے روک لیا ہے۔ ویسے تو باغ کا ٹھیکہ لیتے تھے، ہر دفعہ باغ میں موسم کے حساب سے پھل اگائے جاتے، اچھی خاصی کمائی ہاتھ لگتی، گھر بھی اچھے طریقے سے چل رہا تھا، کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی۔ پھر بھی پتہ نہیں بابا کو کون سی دوڑ لگی ہوئی تھی جو شہر جا کر ہی رکتی تھی۔ اماں تو اکثر کہتی مجھے تو لگتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے، تمہارا باپ شہر جاتا ہے تو آنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ میں چھوٹی سی تھی، ان باتوں کو نہیں سمجھتی تھی۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا اور میں 5ویں جماعت پاس کر کے فارغ ہوئی کہ اچانک ایک دن بابا گاؤں آئے۔ اب کی بار پورے 1 مہینے کے بعد گاؤں واپس آئے تھے۔ ماں کو بے حد غصہ آیا تھا۔ ماں بابا سے کہنے لگی تو مجھے آپ کی یہ سمجھ نہیں آتی کہ آخر آپ شہر میں پڑے کیوں ہیں، جو آپ جاتے ہیں تو واپس آنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ آپ بالکل بھول جاتے ہیں کہ آپ کی ایک بچی اور بیوی گاؤں میں جو پیچھے ہوتی ہے، ہمارا نہ صحیح ان کا تو خیال رکھیے کرے کہ ان کے ایک لوتے بیٹے ہیں آپ کا، وہ راہ تکتے تکتے تھک جاتی ہے۔ دادی بابا سے بہت ہی محبت کرتی تھی۔ وہ اکثر بتایا کرتی تھی کہ میں نے تو کبھی تمہارے باپ کو اپنی آنکھوں سے ایک دن کے لیے بھی اوجھل نہیں کیا تھا۔ اب پتہ نہیں کیسے یہ مجھے آنکھ بچا کر کتنے دنوں تک شہر گزاراتا ہے۔ بابا جب بھی شہر سے واپس آتے تو کپڑوں پر عجیب غریب سی خوشبو لگی ہوتی۔ وہ خوشبو کسی مرد کے پرفیوم کی نہیں ہوتی تھی، ایسا لگتا تھا کہ عورتوں والا پرفیوم استعمال کیا گیا ہے۔ ماں جب بھی کہتی کہ یہ عورتوں والا پرفیوم کی خوشبو آپ کی شرٹ میں کیوں آ رہی ہے تو بابا ہمیشہ ڈانٹنے کے انداز میں کہہ دیتے تم کو سوائے شک کرنے کا اور کوئی کام نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ میں گھر نہیں آتا۔ تمہارے بیتوقع سوالوں کے جواب میرے پاس نہیں۔ ماں وہیں چپ کی چپ رہ جاتی۔ دادی ہمیشہ کی طرح ماں کی طرفداری کرتی اور کہتی کہ وہ تمہاری بیوی ہے، اس کا پورا حق ہے تم سے سوال جواب کرنے کا اور تمہارا فرض ہے کہ تم اس کو سچ بتاؤ کہ وجہ کیا ہے، مگر تم تو خود شک کو یقین میں بدلنے پر تلے ہو۔
بابا کی ایک صرف تھی کہ دادی کو کبھی بھی کوئی جواب نہیں دیتے تھے۔ دادی کا ہر بات کو سر جھکا کر سنتے تھے اور مان لیتے تھے۔ یہ وجہ تھی کہ ماں دادی سے بہت محبت کرتی تھی اور دادی کی بہت ہی عزت کرتی تھی۔ اس پورے گھر میں اگر ماں کا کوئی طرفدار تھا تو وہ دادی تھی۔ دادی بھی ماں سے محبت بہت کرتی تھی۔ ہمارا ایک ہنستا بستا گھرانہ تھا جسے شاید کسی کی نظر لگ گئی تھی۔ اس دفعہ بھی بابا ایک پورے مہینے کے بعد شہر سے واپس لوٹے۔ ماں کو اندر ہی اندر یہ پریشانی کھائی جا رہی تھی کہ دن بدن بابا شہر کے چکر بڑھتے جا رہے تھے۔ اب تو بابا کا رویہ بھی بہت ہی بدل چکا تھا۔ اب بھی ماں بابا سے شہر جانے کی کوئی بات پوچھتی تو کوئی وجہ جاننا چاہتی تو بابا ماں کو مارنے کے لیے دوڑتے، بہت غصہ کرتے، اور اس بات پر کہ ہاں تم ہوتی کون ہو مجھ سے سوال کرنے والی۔ دیکھا جائے تو میاں بیوی کا رشتہ تبار سے شروع ہوتا ہے، لیکن یہاں تبار نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ یہاں تو جدھر تک نظر دوڑائی جاتی دھوکہ ہی دھوکہ نظر آ رہا تھا۔ میری ماں معصوم اس دھوکے کے اندر دلدل کی طرح دھنسی جا رہی تھی۔ یہ رشتہ اتنی جلدی نازک موڑ پر آ گیا تھا کہ کسی نے نہیں سوچا تھا۔ حالانکہ بابا اور ماں کی پسند کی شادی تھی۔ بابا ماں ایک دوسرے کے کزن بھی تھے۔ وقت ایسے گزرتا گیا لیکن حالات ٹھیک ہونے کا بجائے مزید خراب ہوتے چلے گئے۔ میں نے 5ویں کا امتحان پاس کر لیا، 6ٹھی میں چلی گئی تھی۔ میں اپنی پڑھائی میں بہت ہی اچھی تھی۔ ماں کبھی مجھ سے گھر کا کوئی کام نہ کرواتی تھی۔ اسکول جاتی، اسکول سے آ کر کچھ دیر ماں کے ساتھ باتیں کرتی اور پھر اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے باہر نکل جاتی۔ پہلے بابا کو میری کسی بھی بات کا برا نہیں لگتا تھا، لیکن اب تو بابا میری بھی حرکتیں نوٹ کرنے لگے تھے۔ بابا ماں سے کہتے تھے کہ بڑی ہوتی جا رہی ہے، اسے کچھ گھر گھرستی سکھاؤ، کھیلنا چھوڑ دے اور گھر کی طرف توجہ دیا کرے۔ روز روز کا یہ بدلہ رویہ ماں اور دادی کو بہت ہی پریشان کیا جا رہا تھا، کیونکہ بابا نے چاہے جو کچھ مرضی کیا ہو، کبھی ماں کے ساتھ ایسے رویے سے بات نہیں کی تھی اور نہ ہی کبھی دادی کی کسی بات کا جواب دیا تھا۔ اب تو بابا دادی کا بھی لحاظ نہیں کرتے تھے۔ دادی نے اپنے بھتیجے سے کہا کہ ذرا اس معاملے کی تہہ تک جائے، پتہ کر کے بتائے کہ آخر ریاض کو شہر کی ضرورت کیوں پڑتی ہے اور شہر میں ایسا کون سا کام ہے جس کی وجہ سے وہ اس قدر پریشان رہتا ہے اور آ کر پھر ہم لوگوں پر غصہ نکالتا ہے۔ دادی کے بھتیجے نے یہ کام اپنے ذمے لے لیا اور کہا کہ میں بہت جلد آپ کو ساری معلومات دے دوں گا۔ اب کی بار سب لوگ اس انتظار میں تھے کہ بابا کب شہر جائے اور کب اصلیت پتہ چلے۔ اس دفعہ بابا شہر گئے تو ابراہیم چاچا بھی ان کا پیچھا کرتے ہوئے گئے اور شہر ان کے پیچھے چلے گئے۔ ابھی اس بات کو 2 دن ہی گزرے تھے کہ ابراہیم چاچا واپس آئے اور دادی سے کہنے لگے کہ میں جو بات آپ سے کہنے جا رہا ہوں اسے شاید آپ کو یقین نہ آئے۔ دادی حیران ہو کر ابراہیم چاچا سے کہنے لگی کہ کیا بات ہے، پہلیاں مت بجھاؤ اور بات بتاؤ۔ ابراہیم چاچا نے ایک ایسی کہانی دادی کو سنائی جسے ہماری گھر کی دہلیز تک ہل کر رہ گئی۔ ماں تو یہ بات سن کر گھنٹوں صدمے میں پہنچ گئی تھی۔ دادی کے لیے بھی اس بات کو برداشت کرنا آسان نہیں تھا۔ ابراہیم چاچا نے حوصلہ دیتے ہوئے دادی سے کہا کہ آپ ایک دفعہ پھر بھی ریاض سے خود بات کر لیجیے گا۔ اب سب ابا کا انتظار کرنے لگے۔ وہی 15 دن کے بعد پاپا واپس آئے تو دادی پاپا پر ٹوٹ پڑی اور کہنے لگی کہاں منہ کالا کرواتے پھر رہے ہو، کس چیز کی کمی اللہ نے تمہیں دی ہے جو تمہیں اس طرح کی حرکتیں کرنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ بابا دادی کی بات سنی تو انسنی کر رہے تھے۔ دادی کو بے حد غصہ آ رہا تھا۔ آخرکار دادی نے اس راز سے پردہ ہٹا ہی دیا۔ بابا نے شہر میں ایک اور شادی کر رکھی تھی جس میں سے بابا کی ایک چھوٹی بیٹی تھی اور یہ بات ماں کو کبھی گوارا نہ تھی۔ دادی نے بابا سے شادی کرنے کی وجہ پوچھی تو بابا نے اتنا بے تکلف ہو کر جواب دیا کہ ہم سب لوگ حیران رہ گئے، کیونکہ بابا کبھی بھی اس طرح کے لہجے میں بات نہیں کرتے تھے۔ جب سے یہ شہر کا کوئی معاملہ شروع ہوا تھا بابا ٹوٹلی بدل چکے تھے۔ دادی کے پونے پر بابا نے کہا کہ مجھے بیٹے کی خواہش تھی، بیٹے کی خواہش کی وجہ سے میں نے دوسری شادی کی، لیکن وہاں سے بھی بیٹی ہی پیدا ہوئی۔ دادی کے لاکھ سمجھانے پر بھی بابا نے اس دوسری عورت کو چھوڑنے سے صاف انکار کر دیا۔ ماں کو یہ بات منظور نہیں تھی۔ ماں نے اپنی ہی ایک شرط رکھی
کہ یہاں مجھے رکھ لے یا پھر اس عورت کو رکھے۔ بابا کو ماں کی قدر ہونا شروع ہوئی۔ بابا نے ماں سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور کہا کہ تم کہیں نہیں جاؤ گی پر گھر چھوڑ چھاڑ کر، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ شادی میں نے بیٹے کے لیے کی تھی، لیکن وہاں سے بھی مجھے بیٹی ہی کا منہ دیکھنا پڑا۔ بہرحال بابا کے اس دھوکے کو ماں نے دل سے لگا لیا اور ماں بہت ہی زیادہ بیمار رہنا شروع ہو گئی۔ سب کو بہت سمجھانے کے باوجود بھی ماں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کی زندگی کے ساتھ ہی میری زندگی جڑی ہے۔ ماں نے تو جیسے ہی جینے کی امید ہی چھوڑ دی۔ اب میں ان کے پاس بیٹھی تو روتی کہ ماں، کیا آپ کی زندگی کا مقصد صرف بابا تھے؟ کیا میں آپ کی کچھ نہیں لگتی؟ آپ میری خاطر جینا شروع نہیں کر سکتی؟ ماں حسرت بھری نظروں سے میری طرف دیکھتی اور آنکھوں سے آنسو بہانا شروع ہو جاتے، لیکن ہونٹوں سے کوئی لفظ ادا نہ کر پاتی۔ نہ جانے ماں نے بابا کے اس دھوکے کو کتنا دل پر لگا لیا تھا کہ انہیں میں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ آخر کار دیکھتے ہی دیکھتے ماں نے دم توڑ دیا اور مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ میں دن رات ماں کو یاد کرتے روتی رہی۔ میری تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ باپ پہلے کسی کو ہو چکا تھا اور ماں بھی مجھے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ آج آ کر دادی بچی تھی۔ دادی جب تک زندہ رہی میرے اوپر چھاؤ رکھی۔ اب بہت ہی زیادہ معاملات بگڑ گئے تھے۔ ماں کی وفات کے بعد میری سوتیلی ماں بابا کو کہتی کہ آپ شہر میں ہی رہو، واپس گاؤں نہیں جانا۔ بابا سے بھی غلطی ہو گئی تھی دوسری شادی کر کے۔ بابا بھی اس چیز کو مانتے تھے کہ بابا ماں کا گنہگار ہے اور ماں کی موت کے ذمہ دار بھی ہے۔ بابا نے خاموشی اختیار کر لی تھی، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا یا بحث نہیں کرتے تھے۔ سوتیلی ماں نے جب بابا سے شہر میں رہ جانے کے لیے کہا، بابا کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، میں اپنی بیٹی اور ماں کو ادھر ہی لے آؤں گا، تمہیں پھر برداشت کرنا پڑے گا۔ سوتیلی ماں ضرورت سے زیادہ چالاک تھی، کہنے لگی ٹھیک ہے لے آؤ، میں برداشت کر لوں گی، لیکن ان کو بھی سمجھا کے لانا کہ انہیں بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ بابا مجھے اور دادی کو زبردستی شہر لے گئے، جبکہ میں اور دادی بالکل بھی اس حق میں نہیں تھے کہ جا کر شہر رہنے لگے۔ بابا کی مرضی کے آگے کسی کا زور چلتا۔ ہم لوگ اب بابا کے ساتھ شہر آ گئے، رہنے لگے۔ کچھ دن ماں تو سوتیلی ماں نے بڑی محبت ظاہر کی، لیکن پھر آہستہ آہستہ اپنے تیور دکھانے شروع کر دیے۔ میری پڑھائی چھڑوا دی گئی اور مجھے گھر کے کاموں میں لگا دیا گیا۔ میں بہت روئی، منتیں کی، لیکن میری کسی نے نہ سنی۔ بابا نے بھی سوتیلی ماں کو کچھ نہ کہا اور اس کی بات کو بڑھاوا دیتے ہوئے مجھے ہی سمجھایا کہ پڑھ لکھ کر کیا کرو گی، آگے جا کر تو گھر ہی سنبھالنا ہے۔ لیکن میری سوتیلی بہن ہینا کی پڑھائی جاری رکھی گئی، جبکہ میرا اسکول چھڑوا دیا گیا۔ گھر کے سارے کام کاج مجھ سے لینے شروع کر دیے۔ گھر کی صفائی سے لے کر کھانا بنانے تک کا سارا کام میں ہی کرتی تھی۔ دادی یہ ظلم ہوتے نہیں دیکھ پاتی تو اکثر بابا کو بول پڑتی اور کہتی تم اس بچی پر ظلم کے برابر حقدار ہو۔ میری بچی پر تمہاری بیوی اتنا ظلم کرتی ہے لیکن تمہیں نظر ہی نہیں آتا۔ بابا خاموشی سے سنتے اور چلے جاتے۔ میرے سارے کپڑے جو کہ میری ماں نے میرے لیے سلوائے تھے وہ سب مجھ سے چھین کر ہینا کو دے دیے گئے تھے۔ اب ان کپڑوں کو پہلے ہینا پہنتی، جب پھٹ جاتے اور وہ پھٹنے کے قریب آ جاتے تب وہ کپڑے مجھے ملتے۔ عمر میں ہینا مجھ سے کافی چھوٹی تھی، لیکن اس کے اترے ہوئے کپڑے ہی میرے نصیبوں میں ہوتے تھے۔ نہ میں اچھا کھا سکتی تھی اور نہ میں پی سکتی تھی اور نہ ہی پہن سکتی تھی۔ عجیب و غریب سی زندگی بن گئی تھی۔ میں اکثر اپنی ماں کو یاد کر کے روتی اور کہتی کہ کیوں مجھے چھوڑ کر چلی گئی آپ اس عذاب میں، اگر جانا ہی تھا تو مجھے بھی ساتھ لے جاتی۔ میری ساری سہیلیاں چھوٹ گئی تھیں۔ یہ ظلم ستم ایسے ہی رہا اور ایک دن اچانک خبر ملی کہ بابا کار ایکسیڈنٹ میں مارے گئے ہیں۔ بابا اپنے دوست کے ساتھ اسلام آباد جا رہے تھے جب راستے میں ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور بابا ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے کافی دور چلے گئے۔ ماں کو جو تھوڑا سا ڈر خوف تھا آج وہ بھی ختم ہو گیا۔ ماں نے تو اپنے ظلموں کی حد ہی پار کر دی تھی۔ ہینا کے لیے ماں کے کچھ اور اصول ہوتے اور میرے لیے کچھ اور اصول ہوتے۔ اکثر مجھے ماں کی باتوں پر بہت ہی غصہ آتا، پر دادی ہمیشہ ایک بات سمجھاتی تھی کہ سوتیلی ماں سوتیلی ہی ہوتی ہے۔ وہ ہر ممکن کوشش کرتی ہے کہ وہ اپنی سوتیلی اولاد پر ظلم ڈھا سکے، اگر وہ ایسا نہ کرے تو اسے سوتیلی کہے کون۔ میں نے اب ماں کے ظلم ہمیشہ برداشت کیے۔ ماں نے مجھے کچھ گھروں میں کام پر لگوا دیا، حالانکہ اس چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ بابا نے جو کچھ کمایا تھا وہ میری سوتیلی ماں کے حصے میں ہی آیا تھا، لیکن پھر بھی مجھے گھر سے دور کر کے پیسے کی لالچ میں ماں نے مجھے لوگوں کے گھروں میں کام کرنے کے لیے رکھوا دیا۔
میں گھر کا کام کرتی بھی تھی اور باہر جا کر بھی 5 گھروں کا کام کرتی تھی۔ ننھی سی جان تھی، ٹوٹ کر چور ہو جاتی، تب بھی مجھے 2 نان والے روٹی کے سکون کے نصیب نہ ہوتے، تب بھی ماں کی جلی کٹی باتیں میرے دل میں چیرتی رہتی۔ میں جن گھروں میں کام کرتی تھی، میری ساری باجی مجھ سے بہت ہی محبت کرتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ میرے ساتھ سب کچھ غلط ہو رہا ہے، لیکن میں کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ ماں میری تنخواہ ملنے سے پہلے ہی ساری تنخواہ لے کر غائب ہو جاتی، 1 روپیہ بھی میرے یا دادی کے نصیبوں میں نہیں ہوتا تھا۔ باجی نے میرے خاطر یہ کیا کہ جو تنخواہ میری زیادہ تھی ماں کو کم بتائی اور باقی کے پیسے وہ مجھے دیتی تھی۔ ایسے ہی وقت گزر گیا، میں اس امید پر جیتی رہی کہ شاید کبھی نہ کبھی تو قسمت رنگ بدلے گی، لیکن جہاں سوتیلی مائیں ہو وہاں قسمت رنگ نہیں بدلتی بلکہ روٹھی رہتی ہے۔ میری بھی قسمت مجھ سے روٹھ گئی تھی۔ آج جب میں کام سے واپس گئی تو ماں نے بے تحاشا ظلم ستم کے باوجود ایک ظلم رہ گیا تھا جو ماں نے کر دکھایا۔ ماں نے میرا رشتہ ایک 60 سال بوڑھے کے ساتھ طے کر دیا۔ جب میں نے یہ سنا تو میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ دادی نے اور میں نے اس رشتے کی بہت ہی منع کیا لیکن ماں نے ہماری ایک نہ سنی۔ دادی اس غم میں مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی۔ میرا کوئی نہیں رہا سوائے دادی کے، میرا اور کوئی سہارا نہ تھا۔ وہ بھی میرے غم میں چلتی بنی۔ اب ماں کے ساتھ کون لڑ سکتا تھا؟ میں بہت روتی، سارا دن یہ سوچ کے کہ میں بوڑھے سے کتنی چھوٹی ہوں اور ماں میرے ساتھ یہ ظلم کیوں کر رہی ہے۔ آخر ماں کو میرے ساتھ کس بات کی کسک تھی؟ مسلسل میں اس رشتے سے انکار کرتی رہی، لیکن ماں نے ایک بات ہی میرے کانوں میں ڈالی کہ میرا فیصلہ اٹل ہے اور میرا فیصلہ بدلے گا نہیں، لہٰذا چاہے تم مانو یا نہ مانو، تمہاری شادی اسلم سے ہی ہوگی۔ اتنا نیک شریف ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، تہجد گزار ہے، اور تمہیں کیا چاہیے؟ مجھے ماں کی ان باتوں پر بہت ہی غصہ آتا۔ ایک دن غصے میں ماں کو پلٹ کر جواب دے ہی دیا تھا۔ میں نے ماں سے کہا کہ اگر اتنا ہی نیک شریف ہے تو میری جگہ اپنی بیٹی ہینا کی شادی کیوں نہیں کر دیتی؟ میری بھلائی سوچنی چھوڑ دو اور اپنی سگی بیٹی کی بھلائی کرو۔ میری جگہ اپنی سگی بیٹی کی اس 60 سال کے بڈھے کے ساتھ بیاہ کر دو، کیونکہ میں تو اس سے شادی بالکل نہیں کروں گی، چاہے جو کچھ مرضی ہو جائے، کیونکہ میں تو اس سے شادی بالکل بھی نہیں کروں گی۔ میں سیدھا بغاوت پر اتر آئی تھی۔ ماں نے مجھے بہت ہی مارا، میرے پاؤں تک جلا دیے، میرا کام چھڑوا دیا گیا، میں کہیں بھی بھاگ نہیں سکتی تھی۔ ماں نے میرے پاؤں بہت ہی بری طرح سے جلا دیے تھے، مجھ سے چل کر واش روم تک نہیں جایا جا رہا تھا۔ ماں نے اس 60 سال بوڑھے کو بلا کر میرا نکاح اس سے کروا دیا۔ میں روتی رہی اور میرے ساتھ یہ ظلم ہوتا رہا۔ میں اپنے اوپر والے سے فریاد کرتی کہ تو نے میری سوتیلی ماں کی لگام بہت ہی کھلی چھوڑی ہوئی ہے، شادی تو وہ جیسے ماں نے زبردستی کروا ہی دی تھی۔ جاتے جاتے میں ماں کو ایک بات بول کر گئی کہ کبھی کسی کے ساتھ میرے ساتھ کیے گئے ظلموں کا ذکر مت کرنا، نہیں تو دنیا کا سوتیلی ماؤں سے اعتبار اٹھ جائے گا، اور میری رخصتی بوڑھے کے ساتھ کر دی۔ مجھے اسلم سے شدید نفرت تھی، وہ مجھے ایک آنکھ بھی نہیں باتا تھا۔ میں ٹھہری 16 سال کی اور وہ 60 سال کا، عمر کا فرق بہت ہی تھا۔ اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ جو ہونا تھا وہ ہو گیا تھا۔ میں رخصتی کے وقت ماں سے ایک بات بول کر آئی تھی کہ جو فیصلے اور ظلم آپ نے میرے ساتھ کیے ہیں وہ ظلم کبھی اپنی بیٹی کے ساتھ مت کرنا، ورنہ اوپر والے کی لاٹھی بڑی بے آواز ہوتی ہے۔ ماں لیکن جب پڑتی تو اچھوں کو ہوش آ جاتا ہے۔ تم نے جو میرے ساتھ ظلم کرنے تھے تم کرتی رہی، لیکن میری پوری زندگی برباد کر دی اس کے ساتھ شادی کر کے۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی اور میری ہائے کبھی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ میں اکثر بیٹھی ان باتوں کو یاد کرتی کہ میں نے بہت سخت الفاظ میں ماں کے لیے بولے، لیکن وہ ماں کہلانے کے لائق ہی نہیں تھی۔ اس نے کبھی مجھے بیٹی سمجھا ہی نہیں تھا۔ ایک طرف مجھے اپنے مستقبل کی پریشانی تھی اور اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی، تو دوسری طرف اسلم کی حرکتیں مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ میرے اور اسلم کے درمیان آج تک کبھی کوئی ایسا رشتہ قائم ہی نہیں ہو پایا۔ میرے نزدیک سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی میں اعتبار اور محبت کا ہوتا ہے۔ ہم دونوں میں ایسا کوئی بھی رشتہ نہ تھا۔ اسلم ہمیشہ اپنے کاموں میں مصروف رہتے اور نماز پڑھتا اور عبادت کرتا، ان کا ہی سب سے پہلا کام تھا۔ وہ ہر وقت ہاتھ میں تسبیح لیے کچھ پڑھتے رہتے تھے۔ گھر میں ایک کمرہ اسلم نے صرف اپنی عبادت کے لیے رکھا تھا۔ اس کمرے میں کوئی بھی نہیں جاتا تھا سوائے اسلم کے۔ کبھی میں اس کمرے میں نہیں گئی تھی۔ میرے دل میں اسلم کے لیے بہت ہی شدید نفرت تھی۔ کبھی کبھی میں سوچتی کہ یہی کچھ کرنا تھا تو شادی ہی نہ کرتا، کیونکہ میری زندگی بھی برباد کر دی۔ مجھ سے شادی کرنے کی کوئی خاص وجہ مجھے نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔
میں تو صرف ایک کام والی کی طرح گھر میں کام کر رہی تھی، اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اسلم ہر وقت عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ مجھے اسلم پر بہت ہی زیادہ غصہ آتا تھا۔ میں یہی سوچتی تھی کہ اس نے میرے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ اگر یہ میاں بیوی کا رشتہ نہیں نبھا سکتا تھا اور میری ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا تھا تو اس نے شادی کیوں کی؟ مجھے تو اس کی یہی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس نے کیوں شادی کی، وہ بھی اس عمر میں آ کر، جس عمر میں اس کو شادی کی شاید ضرورت بھی نہیں تھی۔ میں ساری رات اس کا انتظار کرتی رہتی کہ شاید وہ کمرے میں آئے، لیکن یہ تو ساری رات مجھ سے یہی کہتا تھا کہ میں رات میں عبادت میں گزارتا ہوں، میں اپنی یہ عادت بدل نہیں سکتا۔ وہ ساری رات جاگتا رہتا اور عبادت کرتا رہتا۔ میں ساری رات اکیلی بستر پر پڑی رہتی اور روتی رہتی، اپنی قسمت کو اور ماں کو کوستی رہتی۔ اچھی خاصی میری زندگی کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ اسلم میرے ساتھ کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ اسلم نے اپنی عمر کے ساتھ ساتھ مجھے بھی بوڑھا کر دیا تھا۔ میرے جذبات بھی کچھ بھی تو نظر نہیں آ رہے تھے۔ اب میں نے بھی اس بات کو تسلیم کر لیا تھا کہ میری قسمت ہی یہی ہے۔ میں اس کے ساتھ کتنا بھی لڑ لوں یہ نہیں بدلنے والا۔ اب میں اسلم کو رات میں عبادت کرتے دیکھتی تو مجھے غصہ نہیں آتا تھا۔ میں یہی سوچتی تھی کہ چلو ماں کی ایک بات تو سچی ثابت ہوئی کہ اسلم نیک اور تہجد گزار تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اسلم کی میرے دل میں عزت بننے لگی۔ مجھے اسلم کی یہ عادت پسند آنے لگی تھی کہ چلو وہ اپنی زندگی کے آخر پہر میں اللہ کو تو یاد کرتے ہیں۔ اسلم کا عبادت کرنا مجھے اچھا لگنے لگا اور میرے دل میں بھی ان کے لیے عزت پناہ ہونے لگی تھی۔ اس کو دیکھ کر میں نے بھی اپنا ناطہ اللہ سے جوڑ لیا۔ میں نے بھی 5 وقت کی نماز شروع کر دی۔ حالانکہ میں نماز نہیں پڑھتی تھی، لیکن یہ نیکی اسلم کے سر تھی کہ اسلم کو دیکھتے ہوئے بھی میرے دل میں نماز کا شوق پیدا ہوا۔ ایک بات ہمیشہ کھٹکتی ہے اور وہ یہ تھی کہ اسلم کبھی بھی میرے سامنے عبادت نہیں کرتے تھے۔ اسلم نے ایک کمرہ الگ سے بنوا رکھا تھا عبادت کے لیے، اور جب بھی اسلم رات کو اس کمرے میں عبادت کے لیے جاتے تو اس کمرے کو لاک کر لیتے۔ یہ بات مجھے ہمیشہ تنگ کرتی تھی کہ یہ کیسی عبادت کرتے ہیں جو ان کو کمرہ لاک کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ میرے پوچھنے پر بھی اسلم ہمیشہ مجھے ایک ہی جواب دیتے، مجھے سکون سے ہی اس کمرے میں ملتا ہے اور عبادت کرنا۔ میں بھی خاموش ہو جاتی کہ جس طرح کی اسلم کی عمر تھی اس عمر میں انسان کی عبادت کرنے میں سکون محسوس کرتا ہے، یہ سوچ کر میں چپ کر جاتی۔ مگر کون جانتا تھا کہ اس بات میں بھی ایک بہت ہی بڑا راز چھپا ہوا ہے۔ میں نے بڑوں سے بڑے سر رکھا تھا کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ہی بات ہے، 100% کچھ اور ہی بات تھی کہ انسان کرتا کچھ اور ہے اور دکھاوا کچھ اور ہوتا ہے۔ نہ جانے ہم لوگ کیوں بھول جاتے ہیں کہ جو اصلیت جیسی ہوتی ہے ویسے انسان نہیں ہوتے۔ اسلم کا بھی معاملہ کچھ ایسا ہی تھا، لیکن ابھی بھی جو تھا میری آنکھوں کے اوجھل تھا۔ میرے سامنے بھی اسلم کی کوئی بھی حقیقت ظاہر نہیں ہوئی تھی، لیکن مجھے شک ضرور تھا کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے جس کی وجہ سے اسلم اس طرح کرتے ہیں میرے ساتھ۔ ابھی یہ معاملہ چل ہی رہا تھا کہ ایک دن میری سوتیلی ماں اور بہن میرے گھر آ گئی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری زندگی میں اور زہر گھولنے کے لیے آئی ہے، مگر اس سے زیادہ زہر کیا گھول سکتی تھی؟ جو زہر وہ گھول چکی تھی۔ خیر، آئے مہمان کو تو سبھی پوچھتے ہیں۔ میں نے بھی مہمان نوازی میں کوئی کمی نہ چھوڑی، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ میں نے ماں کو ظلم ستم کو معاف کر دیا تھا یا میں بھول چکی تھی۔ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ ماں تو بس میری بے بسی کا تماشا دیکھنے آئی تھی۔ 3 مہینے بعد مجھ سے ملنے آئی تو وہ بھی جلی کٹی سنا کر چلی گئی۔ میں نے جاتے ہوئے ماں سے ایک ہی بات کہی کہ ماں جب پرندہ پر اڑانا سیکھ جائے تو نہ تو اس کو لالچ ہوتا ہے اوپر سے اوپر جانے کی، اور نہ ہی لالچ میں وہ اپنی ساری حدود پار کر کے اپنی حدود سے اوپر نکل جاتا ہے، پھر وہ واپس منہ کے بل ہی آ کر گرتا ہے۔ میری یہ مثال آپ کو سمجھانے کے لیے کافی تھی، مگر ماں کو اتنی سمجھ ہوتی تو وہ ایسا کرتی ہی کیوں؟ مجھے برا بھلا کرتے ہوئے چلی گئی۔ آج میں پہلی دفعہ دکان سے کچھ سامان خریدنے گئی، کیونکہ اسلم 2 دن کے لیے کسی کام سے شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، تو گھر میں کچھ کھانے کا سامان کم تھا جو مجھے سامان سامنے دکان سے خریدنے تھا۔
میری عمر ابھی بہت ہی کم تھی۔ محلے کے لوگوں نے مجھے پہلی دفعہ باہر نکلتے دیکھا تو حیران رہ گئے اور سب مجھے کہنے لگے کہ تم ہو کون بوڑھے کی بیوی؟ میں خاموشی سے سب کی باتیں سنتی گئی اور دکان سے سامان لے کر واپس گھر آنے لگی تو میری ساتھ والی پڑوسن نے مجھے روک لیا۔ وہ اچھی خاصی عمر کی لگتی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی تم میری بیٹیوں کی طرح ہو، تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں، میں تمہیں کچھ حقیقت بتانا چاہتی ہوں، اگر تم جان لو گی تو تمہارے لیے آسان ہو جائے گی۔ مجھے اس کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں ڈری سہمی جلدی سے اپنے گھر کے اندر بھاگ گئی۔ وہ عورت مجھے کافی دیر تک آوازیں دیتی رہی اور دروازہ پیٹتی رہی، لیکن اسلم نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ کوئی بھی محلے والی گھر کے اندر نہ آئے اور نہ ہی میں دیکھوں کہ تم کسی محلے والی کے پاس جا کر گپ شپ لڑا رہی ہو۔ اب اس کے پیچھے کیا راز تھا وہ تو میں بھی نہیں جانتی تھی۔ کافی دیر تک دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد ایک دم سے خاموشی چھا گئی۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ میں کبھی بھی گھر میں اکیلی نہیں رہی تھی۔ جیسے تیسے کر کے یہ 2 دن گزر گئے اور اسلم گھر واپس آ گئی۔ میری جان میں جان آ گئی، کیونکہ چاہے کچھ بھی تھا اسلم ہے تو میرے پتی ہی۔ ان کی طرف سے ایک بہت ہی محفوظ تھی جو مجھے محفوظ ہوتا تھا اور اس سے میں بھی انکار نہیں کرتی تھی۔ اسلم بہت ہی زیادہ خوش تھے۔ میں نے بہرحال پوچھا کہ آپ کے خوش ہونے کی وجہ کیا ہے، لیکن اس نے مجھے کچھ نہ بتایا، بس اتنا ہی کہا کہ میرے خوش ہونے کی وجہ میری عبادت ہے۔ میں جو عبادت کرتا ہوں آج وہ بہت ہی رنگ لے کر آئی ہے۔ اگلے دن جب میں چھت پر کپڑے پھیلانے گئی تو وہی پڑوسن اپنی چھت سے مجھے دیکھ رہی تھی اور میرے پاس آ کر کہنے لگی کہ تم نے کل بھی میری بات نہیں سنی، تمہارے فائدے کی ہی بات تھی، تم یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤ ورنہ بلی کا بکرا بننے میں تمہیں زیادہ وقت نہیں لگے گا، چلی جاؤ یہاں سے ورنہ تمہاری بلی چڑھ جائے گی۔ مجھے اس کی کوئی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، پر اس کی جتنی بھی باتیں تھیں وہ ڈرا دینے والی تھی۔ میں اس کی باتیں سن کر بے حد خوف زیادہ ہو گئی تھی۔ میں جلدی سے نیچے آئی اور اسلم سے کہنے لگی کہ ساتھ والی پڑوسن نہ جانے کیسی بہک کی باتیں کر رہی تھی۔ اسلم کے کان کھڑے ہو گئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ کیا باتیں کر رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اسلم کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ میں نے اسلم سے کہا کہ اتنا غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، بس وہ یہ کہہ رہی تھی کہ بلی کا بکرا بنو گی، تمہارے پاس تھوڑا ٹائم ہے، اس طرح سے کی باتیں کر رہی تھی۔ میری بات سنتے ہی اسلم کے تو رونق ہی اڑ گئی اور مجھے دیکھ کر اسلم پر شک ہونے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اسلم کی چوری پکڑی گئی ہو۔ اسلم کا رنگ اڑا ہوا تھا، پر میں کیا کر سکتی تھی۔ میں خاموشی سے اس بات کو بھی پی گئی۔ آج جب میں نماز کے لیے اٹھی تو اسلم پہلے سے ہی اپنے کمرے میں عبادت کر رہے تھے۔ آج میرا بھی جی چاہا کہ میں اسی کے کمرے میں جا کر نماز ادا کروں۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھٹکھٹانے لگی تو دروازہ کھلا ہوا ہی تھا، شاید اسلم کنڈی لگانا بھول گئے تھے۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو جو منظر میں نے کمرے کے اندر دیکھا وہ دیکھتے ہی میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے سر پر کوئی آسمان ٹوٹ پڑا ہو۔ میں دیکھ کر حیران رہ گئی کہ جو کہ اتنا نیک عورت اور حسد گزار ہونے والا کر رہا تھا وہ تو کچھ اور ہی تھا۔ اندر کا منظر دیکھ کر میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ میرا پتی تو ایک شیطان کا پجاری تھا۔ جب میرے پتی کا بھانڈا پھوٹ گیا تو اس نے مجھے بتایا کہ میں شیطان کی پوجا کرتا ہوں اور کلا علم کرتا ہوں اور کالے علم کے زور سے لوگوں کے گھر برباد کرنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ کل میں جس خوشی کی بات کر رہا تھا وہ بھی میں نے ایک میاں بیوی میں طلاق کروائی تھی۔ اپنے کالے علم کے زور پر کمرے کا منظر اتنا خوفناک تھا کہ میرا دل دہل گیا تھا۔ ہاتھ میں تسبیح اور سامنے بت بنی کھڑی ایک مورتی، لال رنگ چاروں سو پھیلا ہوا تھا۔ مجھے تو ایک اور منٹ کمرے میں رکا ہی نہیں گیا۔ عجیب طرح کی بدبو کمرے میں سے آ رہی تھی۔ میں نے آج پہلی دفعہ اسلم کے چہرے پر غور سے نظر ڈالی۔ کسی نے سچ ہی کہا تھا کہ کالا علم کرنے والوں کے چہرے پر اللہ کی فٹ پڑی ہوتی ہے۔ وہی فٹ آج مجھے اسلم کے چہرے پر نظر آ رہی تھی۔ میں باہر آ کر چیخیں مار مار کر رونے لگی، اپنی سوتیلی ماں کو کوسنے لگی کہ اس نے کیا ظلم کیا تھا میرے ساتھ، میری چھوٹی سی عمر میں ہی میری پوری زندگی جلا کر راکھ کر دی تھی۔ اسلم کی حقیقت کھل جانے کے بعد اسلم نے مجھ پر ظلم و ستم ڈھانے شروع کر دیے۔ اسلم مجھے گھر میں بند کر کے چلا جاتا۔ اب میں کسی طرح ساتھ والی پڑوسن سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن مجھے موقع نہیں مل رہا تھا۔
ایک دن اسلم کمرے میں کو تالا لگانا بھول گئے۔ مجھے موقع ملا تو میں جلدی سے چھت پر گئی اور جا کر اسے اسلم کی ساری حقیقت معلوم کرنی چاہی۔ اس نے مجھے بتایا کہ تمہارا شوہر کالا علم کا کام کرتا ہے، حیرت، تعبیز، دھوکے کرتا ہے اور ہر سال ایک کم عمر لڑکی کے ساتھ شادی کرتا ہے اور اس کی بلی اپنے شیطان دیوتا کو چڑھاتا ہے۔ کل چاند پورب ہوگا اور کل یہ تمہاری بلی اپنے شیطان دیوتا کو چڑھا دے گا، اس لیے میں تمہیں اس دن سمجھا رہی تھی کہ یہاں سے بھاگ جاؤ، نہیں تو بلی کا بکرا بن جاؤ گی۔ مجھے پڑوسن نے جو کچھ بتایا یہ سن کر تو میری روح کانپ گئی۔ اب مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ آخر میں جاؤں تو کہاں جاؤں۔ پڑوسن کی مدد سے گھر سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئی۔ گھر سے بھاگ کر سیدھا اپنی ایک باجی کے گھر گئی جن کا میں کام کیا کرتی تھی۔ باجی کے پتی پولیس تھے اور محکمے میں تھے۔ مجھے ان کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آیا تو میں سیدھا انہی کے گھر چلی گئی۔ وہاں جا کر میں نے باجی کو سارا واقعہ بیان کیا، ساری حقیقت سے پردہ اٹھایا۔ اوپر والا بھلا کرے، انہوں نے میری باتوں کا آرام سے غور سے سنی اور میری مدد کے لیے تیار ہوئے۔ باجی کے پتی جو کہ انسپکٹر تھے، انہوں نے آرڈر جاری کر دیے کہ میرے پتی اور میری سوتیلی ماں کو پکڑ کر لایا جائے۔ ان دونوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ میرے کہنے پر مجھے اسلم سے طلاق دلوائی گئی اور ماں کی حالت تو بہت ہی خراب تھی۔ ماں نے ساری زندگی جس بیٹی کو اپنے سینے سے لگا کر رکھا تھا، اپنی ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا تھا، وہ بیٹی ماں کو دھوکہ دے کر سارا قیمتی سامان لے کر اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ نکلی تھی۔ اس غم نے ماں کو ذہنی مریض بنا دیا تھا۔ مجھے اپنی سوتیلی ماں کی اس حالت پر بہت ہی ترس بھی آتا، لیکن میں اس کے ساتھ کوئی بھی رحم کا معاملہ نہیں رکھنا چاہتی تھی، کیونکہ جو کچھ اس نے میرے ساتھ کیا تھا اس کو اسی کا پھل مل رہا تھا۔ میں جانے لگی تو میں نے ماں سے ایک بات بولی۔ میں نے کہا نا کہ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہوتی ہے، اس کی قہر سے ڈرنا چاہیے۔ کاش آپ اس وقت اللہ کے قہر سے ڈر جاتی تو آج آپ اتنی دردناک زندگی یا برباد نہ ہونے سے بچ جاتی۔ ماں اور اسلم اپنے کیے گئے گناہوں کی سزا بھگت رہے تھے۔ باجی نے اپنے ایک نوکر سے میرا نکاح کروا دیا۔ اس کی بیوی ایک بچے کو جنم دیتے ہوئے اللہ کو پیاری ہو گئی۔ عادل بہت ہی خوبصورت تھے۔ عادل نے مجھے دنیا کی ہر خوشی دی اور سب سے بڑھ کر محبت میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے عادل جیسا پتی اور چاند جیسا بیٹا عطا کیا ہے۔ اب میں اپنے ماضی کو بالکل بھی یاد نہیں کرتی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب بھی کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ دھنیہ واد دوستو۔